बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर और आज का प्रोग्राम हम नाम करने जा रहे हैं एक बार फिर से कोटली सतियाँ के। हाल ही में हमने एक इंतहाई अहम इशू जो कोटली सतियाँ में सर उठा रहा था THQ हॉस्पिटल से, वो आपके सामने रेस किया था और उसके अंदर के जो मामला थे वो भी आप तक उसके हक़ाइक़ जो हैं वो लाने की हमने कोशिश की। अब तक की क्या सूरत हाल है, अब तक की अपडेट्स क्या हैं, उस पर हम कुछ बात करेंगे क्योंकि हमने दोनों तरफ के मौक़िफ़ भी आपके सामने रखे थे अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में और उसमें हमें मुतज़ाद किस्म की ख़बरें जो हैं वो दोनों तरफ से सुनने को मिल रही थी। आज हम थोड़ी ज़्यादा बेहतर सूरत हाल में हैं क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम आपको वो CCTV फुटेज भी दिखाएंगे कि जिसके बारे में बारहा कहा गया, दोनों जानिब से ही ये बात सामने आई कि जी CCTV फुटेज मौजूद है, देखा जा सकता है कि ऑन द डे हुआ क्या था। तो एक तो ये कि हक़ाइक़ हम आपके सामने लेकर आएंगे CCTV फुटेजेस के ज़रिए से, उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और ख़ास तौर पर डॉक्टर कमल सईद का जो मामला है और उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स जिन पर एलिगेशन आयद की गई है उनमें डॉक्टर एजाज़ जो हैं उनके हवाले से कुछ बातचीत हम करेंगे क्योंकि हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि डॉक्टर मरियम ने ऑलरेडी उन पर एलिगेशन आयद की हैं। एक और डॉक्टर जो हैं वो सामने आई हैं, उनके एलिगेशन क्या हैं। इस पूरे मामले में इंतहाई अहमियत की हामिल गवाह हेड नर्स आलिया जो हैं उनका बयान भी सामने आया है और ये बयान क्या है और ये किस तरीके से पूरे केस की काया पलट सकता है, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ इंतहा अहम इंक्वायरी 22 तारीख को जो होनी थी उसके हवाले से बात करेंगे। MNA MPs के क्या रोल हैं उन पर बात करेंगे। इंतहाई अहम मीटिंग गौरी टाउन में इसी हवाले से होनी जो है उस पर कॉल की गई या इस मीटिंग का जो अहवाल है वो या वाकई ये मीटिंग हुई है, सिर्फ कॉल की गई है, इसका क्या अहवाल है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ अंदर की मालूमात हम इसके जो दोनों रुख हैं वो आपके सामने लाएंगे। तो आज का प्रोग्राम जो है वो कोटली सतियाँ THQ डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के दरमियान छिड़ी जंग के हवाले से रहेगा। इसके हक़ाइक़ और इसके सच हम आपके सामने लेकर आएंगे। प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बहरहाल जी, हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है नवी सती साहब को इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। जानते हैं कि उनके पास मज़ीद क्या हक़ाइक़ इस हवाले से, क्योंकि गुज़श्ता प्रोग्राम में थोड़ी सी कन्फ्यूजन उनकी जानिब से भी सामने दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कन्फ्यूजन इसलिए थी कि हमें ये लगा कि ज़ाहिर है कि वो आपका एरिया है तो उसके हवाले से बात करते हुए जो हक़ाइक़ जिस तरीके से सामने आने चाहिए, जैसे कि आपकी टीम काम करती है या रिपोर्ट्स होती हैं, उस तरह से हम तक नहीं पहुंच पाई थी। आज मुझे लगता है कि सिचुएशन हमें तो थोड़ी बहुत क्लियर हुई है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मज़ीद हक़ाइक़ क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि एक इंक्वायरी 22 तारीख को इस हवाले से कॉल की गई थी जो डॉक्टर कमल हैं उनकी जानिब से ज़ाहिर है कि एक बड़ी एलिगेशन आयद की गई है। ख़ास तौर पर इसमें जो उनके बच्चे की डेथ है उसका मामला जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन नौयत का है। इस इंक्वायरी का अहवाल हमें बताइएगा, कौन लोग मौजूद रहे, क्या इंक्वायरी हुई, क्या आउटकम आया इसका। देखिए 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद एक तो इंक्वायरी जो हुई है कैंट में असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनके पास, और उसमें जो टीम थी जिसको बुलाया गया था उसकी ज़ाहिर अभी तक इंक्वायरी की कोई फाइंडिंग तो नहीं सामने आई, लेकिन उसमें कैंट की जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं रावलपिंडी में उन्होंने बुलाया था, उनमें इंक्वायरी लिखा बरखलाफ कमल सईद जो है नोटिस गया था, जो है वो हेड नर्स जो हैं आलिया उनको गया था, एडमिन ऑफिसर हैं तलहा, अकाउंट ऑफिसर शोएब हैं, IT ऑफिसर रिजवान हैं, डॉक्टर आयशा आसिफ हैं, इसी तरह जो है वो मेरे ख्याल से रीडर हैं शायद या कोई मेरे से शायद पढ़ा नहीं जा रहा, रेडियोलॉजिस्ट हैं कि THQ की कोटली सतियाँ की, फिर डॉक्टर इब्रार सत्ती हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डॉक्टर खालिद हैं उनको भी सर्जन हैं, और एक तो और लोग हैं नासिर रियाज हैं और शायद एक मोहम्मद हफीज़ है। ये इन सब लोगों को 22 दिसंबर को बुलाया गया था कैंट में। इसमें कुछ देखा कि कुछ मेरे ख्याल से जो कमेटी के मेंबर्स थे उसमें से एक शायद या 2 एब्सेंट थे, बाकी लोग मौजूद थे। अब ज़ाहिर है इसकी जो फाइंडिंग्स आनी है वो तो अभी कुछ भी नहीं कहना काबिल है। अच्छा, मैं ये CCTV फुटेज जो है वो ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले हेड नर्स आलिया का जो स्टेटमेंट है वो इंतहाई अहमियत का हामिल स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑन द डे क्या हुआ बाहर के हालात तो CCTV फुटेज जो है वो बता सकता है।
انٹرنلی اندر جو معاملات چل رہے تھے انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال جو بیان کیا ہے، ان کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے، جو بھی ان کی بیان ہے، اس سے ہمیں آگاہی دیجیے گا کہ وہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور جو ہیڈ نرس عالیہ ہیں کیا یہ اس وقت وہاں پر موجود تھیں، اس سے بھی ہمیں آگاہی دیجیے گا۔ دیکھیں ان کا ایک بیان آیا ہے سامنے، جو ہیڈ نرس ہیں عالیہ ان کی طرف سے، جو انہوں نے جمع کروایا ہے، اور ظاہر ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ اب اس میں ابھی تک جو دیکھیں ایک طرف سے جو معاملات ہیں وہ پہلے میں ذرا آپ کو یہ رکھ لیتا ہوں کہ جو جن ڈاکٹرز پر جو ہے وہ مبینہ طور پر الزام موجود ہے، جس میں ڈاکٹر اعجاز ہیں، ڈاکٹر ابرار ہیں، ڈاکٹر خالد ہیں، اور شاید کچھ اور بھی لوگ ہیں جن پہ ہیں، اور ایک دوسری طرف ہم دیکھیں تو کنول ہیں اور کچھ خواتین نے جو باقی وہ ہراسمنٹ کا کیس بنایا ہے، شاید وہ لوگ موجود ہیں۔ تو ابھی یہ جو جن ڈاکٹرز پہ الزامات ہیں مبینہ طور پر، ایک تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو موقف سامنے آ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپلیکیشن جو دی گئی ہے وہ ابھی تک 3 دفعہ تبدیل کر دی گئی ہے، پہلے کچھ اور ہے، بعد میں کچھ اور ہے، یعنی یہ اپلیکیشنز بار بار تبدیل ہو رہی ہے۔ پہلے جب ان کو علم نہیں تھا کہ شاید بچے کی ڈیتھ، جو بیبی کی ڈیتھ ہے 4 ہفتے پہلے کی ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے یہ کیس پورا فل جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کو علم ہوا تو پھر تبدیل ہوگی، پھر ان کے ہسبینڈ کا بیان کچھ اور ہے، ان کی وائف کا بیان کچھ اور ہے، یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ جو ہیڈ نرس ہے، ظاہر ہے اس کا بیان بھی ابھی سامنے آیا ہے، جو دیا گیا ہے انکوائری میں، ظاہر ہے وہ بہت ہی اہم ہوگا۔ باقی جو لوگ ہیں دیگر جو اس کمرے میں موجود ہیں، ان کا بیان بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا، اگر وہ بھی ریٹرن دیں گے اسی طریقے سے، تو ظاہر ہے اصل جو فیصلہ ہوگا وہ اسی بات پہ ہو جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو جو جن مبینہ طور پر ڈاکٹرز پر الزام ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ذرا پیچھے کی کارکردگی ذرا اٹھائیں، جب سے وہ آئے ہیں اس وقت سے لے کر کارکردگی آپ دیکھ لیں، اور لوگوں کو کس طریقے سے ایکٹیویٹ کیا گیا، کون سے کام ہوئے ہاسپٹل میں، باہر، یعنی سروس کس حد تک جو ہے وہ عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، پھر جو کام ہوئے وہ بھی دیکھ لیں۔ اور یعنی پہلے سے جو موجود تھے ڈاکٹر سلیمان جو ایم ایس تھے، اور ان کے ساتھ یہ جو ٹیم تھی، کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ 3-4 ڈاکٹرز بتایا جا رہا ہے کہ وہ راولپنڈی میں مختلف ایریاز میں جنرل ڈیوٹی کے نام پر ڈیوٹی کرتے تھے، وہ جاتے ہی نہیں تھے، وہ گوسٹ جو ہے وہ ملازمین کے طور پر کام کرتے تھے اور وہ سیلری لیتے تھے۔ اب جب جو ہی یہ ٹیم آئی وہاں پر نئی، جس میں مطلب یہ سارے ڈاکٹر اعجاز ہیں، ڈاکٹر ابرار ہیں، ڈاکٹر خالد ہیں، شاید اور بھی لوگ ہوں گے، یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم احتساب ہوگا، اور پہلے سے جو موجود لوگ ہیں جو گوسٹ ملازمین ہیں ان کا بھی، اور یہ وہ اور سب کی ڈیوٹیز وغیرہ لگائی، اس کے بعد سے پھر یہ معاملہ شروع ہو گیا، یعنی آپس میں جو اختلافات بڑے ہیں وہ وہاں سے شروع ہو گئے کہ ڈاکٹر سلیمان چلے گئے، ان کی ٹیم میں سے شاید کچھ لوگ ہوں گے، اور یہ جو لوگ آ گئے اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے آ کر ان کے بقول کہ ان کا جب انہوں نے احتساب شروع کر دیا، وہاں پر دیکھنا شروع کر دیا، تو اس پہ پھر اختلافات شروع ہو گئے۔ اور اب کیونکہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ متحرک ہیں، جو پرانا سچ ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، 10-10 20-20 سالہ پرانا جو سچ ہے وہ بھی نکل کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ جو بڑھے گا تو آپ کو پتہ ہے پھر پچھلے والی چیزیں بھی ساری سامنے آئیں گی، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہونا چاہیے نا، کہ بھائی کو پہلے کون کیا کر رہا تھا۔ اب یہ جو پہلے والے معاملات ہیں، یہ بھی ایک دن ہم ضرور آپ سے بیٹھ کے ان کے حقائق جانیں گے کہ یہ لوگ جو موجود رہے، چاہے وہ ڈاکٹر سلمان ہیں، ان کی بھی ٹیم ہے، آنے والے جو لوگ ہیں یہاں پر بلائے گئے ہیں دیگر جو جگہوں سے، ان لوگوں کا کیا کردار رہا اور پہلے ماضی میں ان کا کردار کیا تھا، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن چونکہ آپ ہیڈ نرس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان کی کیا اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، تو ضرور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایچ آر لیگل کے پاس پاورز ہوتی ہیں، جو وہ آپ ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فلانے ڈاکٹر نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانی ڈاکٹر جو ہے وہ چھٹی پہ گئی ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، تو ظاہر ہے وہ ایچ آر لیگل ان کے پاس ایک عہدہ بھی موجود تھا، وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ اگر ان کا ایم ایس سے نہیں لگ رہی تھی، باقی لوگوں کو اگر وہ مشورہ دے رہی تھی کہ جناب آپ سی او کے پاس جائیں، تو وہ ایک رپورٹ بنا کے سی او کو بھیج دیتی کہ جناب میری موجودگی میں یہ کرپشن ہوئی ہے، یہ کچھ ہوا ہے۔ اور یہ اب چیزیں نکل کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جو اختلافات ہیں اس میں ایک دوسرے کی جیت کے لگ رہا ہے کہ ایک چاہ رہا ہے کہ میں ذرا پوائنٹس بنا لوں، دوسرا یہ کہہ رہا ہے میں پوائنٹس بنا لوں۔ اگر ان کا یہ ہے کہ اگر وہ اختلافات موجود بھی تھے، چیزیں ان کے پاس ثبوت موجود تھے، تو وہ کوئی ریٹن اپلیکیشن دے دیتے، مختلف چیزیں تھیں ان کو کوئی ثبوت دے دیتے، اور ایم ایس کے ساتھ نہیں بنتی تھی تو اب سی او کو بھیج دیتی ہیں، اور سی او تو اب خاتون ہے،
پہلے تو چلو میل ہوتے تھے, کہتے تھے کہ چلو میل کے پاس جانا بھی اور میل جو ہے ہراساں بھی کرتے ہیں, لیکن اب فیمیل ہے تو فیمیل جو ایجوکیشن وہ ہے اس وقت CEO ہیلتھ جو ہیں, ابھی کچھ دن قبل وہ گئی بھی ہیں, ریکارڈ بھی انہوں نے اٹھایا, تو وہ ان کے پاس آنا جانا تو مسئلہ نہیں تھا. ایک تو یہ ان کا یہ الزام تو ڈاکٹر کنول نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کی, یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان تک ریز مطلب انہوں نے الزامات یعنی ڈاکٹر کنول کی طرف سے ان کی لوگوں کی طرف سے اگر الزامات آ رہے ہیں تو ان کے کاؤنٹر وہ جو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ کچھ لکھ کے بھیج دیتی CEO کو, اور کچھ لوگوں کو باقاعدہ طور پر انہوں نے بائی پاس کرنے کی کوشش کی. وہ ایک الگ سٹوری ہے, وہ میں آپ سے اس پہ رکھوں گا. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی کہ احتساب کا عمل جو ہی شروع ہوا, یہ جو ڈاکٹرز آئے, اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہے کہ اختلافات شروع ہو گئی, اور پھر محکمانہ کارروائی جو ہے وہ ہم نے کچھ لوگوں کو کرنے کی کوشش کی, یا وہ اس کے بعد پھر چیخو پکار شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محکمانہ کارروائی شروع ہو گئی, اور اس میں ان کی طرف سے جو بار بار اپلیکیشن چینج ہو رہی ہے, انکوائری چینج ہو رہی ہے, اب تیسری انکوائری چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ محکمانہ کارروائی کیا ہوتی ہے, اس میں جو ثبوت ہوں گے, جو چیزیں ہوں گی, وہ دلیل ہوں گے, وہ ساری چیزیں وہاں پر دی جائیں گی. اب اس میں جو انکوائری ٹیم ہے اس میں ڈاکٹر عالیہ کا جو ہیڈ نرس ہیں عالیہ, ان کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بیان ایسا ہے, اور جو فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے کہ جو ہسبینڈ ہیں, ابھی جو بتایا گیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ اکاؤنٹ آفیسر ہیں, جب کنول سعید وہاں پر موجود تھیں, وہ گئیں, کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پر 10:13 وہ انٹر ہوئیں اور 10:16 تک اس روم میں رہی. اس دوران کون موجود تھا, یہ وہ CCTV فوٹیج جو ہے جو آپ نے دکھائی ہے وہ آپ کے پاس ہی موجود ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہی انٹر ہوئیں, انہوں نے جا کے لیسز اپنے اوپن کیے, کھولے شوز کے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے برا بلا بھی کہا, ساتھ گالیاں بھی دیں, کچھ لکھی ہوئی ہیں انہوں نے, بڑی بری گالیاں لکھی ہوئی ہیں, اور پھر ساتھ جوتا بھی MS کی طرف پھینک دیا, اور MS نے ان کو کہا کہ نہیں آپ کہ میں قتل بھی کروا دوں گی, یہ وہ مطلب جو کچھ ہے وہ ساری اس میں موجود ہیں. لیکن بقول جو عالیہ ہیڈ نرس ہیں, ان کا ریٹن بیان ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی MS نے یہ کہا کہ آپ میری بہن ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں آپ, ان کے ماں کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کے الفاظ انہوں نے یوز کیے. اینی ہاؤ انہوں نے کہا جی کہ اکاؤنٹ آفیسر جو شعیب ہیں, ایڈمن آفیسر طلحہ ہیں, ان کے ساتھ MS کی میٹنگ چل رہی تھی جب عالیہ ہیڈ نرس جو ہیں وہ وہاں پر گئی ہیں. رضوان IT جو آفیسر ہیں وہ اس کے بعد داخل ہوئے, پھر چند لمحوں کے بعد کنول سعید وہاں پر انٹر ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد شور شرابہ اور جو بھی ہے وہ یہ ساری ہوتا ہے. لیکن اب اس میں دیکھیں کہ ہیڈ نرس, اکاؤنٹ آفیسر, ایڈمن آفیسر رضوان, اور پھر 5واں ڈاکٹر, اور 6ٹی جو ہے وہ کنول سعید بن رہی ہے. 6 لوگ یعنی اس روم میں موجود ہوتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر جو ہیں اعجاز یا ڈاکٹر کنول جو ہیں ان کو تو چلو سائڈ پہ کریں, لیکن باقی جو ریسٹ آف دی 4 ممبرز ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے عمل ہیں. اب باقی 3 لوگوں کا بیان بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے, اگر وہ باقی 3 لوگ کیا ریٹن بیان دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ ہیں, اور عالیہ جو ہیں ان کا بیان آ چکا ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ مدثر بھی اتنی دیر میں, جو گیٹ کیپر وہ بھی آتی ہیں, اور اس کا کالر جو ہے وہ پکڑ لیتی ہیں, ڈاکٹر کنول جو ہے پکڑ لیتے ہیں, اور ان کو بھی کہتی ہیں کہ میں تمہیں بھی دیکھ لوں گی, اور یہ وہ مطلب انہوں نے کافی ان کو برا بھلا کہا, اور وہ واپس جا رہی ہیں. اور CCTV فوٹیج میں بھی نظر آیا کہ اس کے بعد ڈاکٹر خالد جو ہیں وہ آتے ہیں, اور ڈاکٹر خالد جو ہیں وہ آتے ہیں, اس کے بعد وہ ظاہر ہے وہ چلی جاتی ہیں, اور ڈاکٹر ابرار اس میں نہیں آتے, وہ ظاہر ہے کچھ 10-15 منٹ بعد جب ان کو بتایا جاتا تو وہ آتے ہیں. اس پورے کھیل میں وہ نظر نہیں آتے. CCTV فوٹیج بھی ہم اپنی ٹیم سے کہیں گے وہ ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں تاکہ جو حقائق ہیں وہ لوگوں تک آتے رہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے ہسبینڈ کے حوالے سے بھی جو ایک معاملہ چل رہا تھا اس کی بھی سیاست فوٹیج ہم آپ کو. ہاں وہ اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ آئے ہیں جو ناصر ستی ہیں, وہ آئے ہیں, انہوں نے آ کر پولیس کو بھی گریبان سے پکڑا. وہ جو فوٹیج ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور گریبان سے پکڑا یا پولیس کو پکڑا, اور ساتھ انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی. وہ فوٹیج ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس فوٹیج میں کیا ہے, ذرا چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اور پھر اس طرح کا جو میڈیکل ہوتے ہیں اس میں آپ چیلنج بھی کر سکتے, چیزیں نظر آتی ہیں جب, تو پھر آپ اس میں جھٹلا نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی آ کے توڑ پھوڑ شروع ہو گئی, اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اور ویڈیو جو آپ دکھا رہی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, عوام بھی دیکھ سکتی ہے. یہ ہے ایک طرف کی کا معاملہ, یعنی ابھی تک صورتحال یہاں پہ ہے.
انکوائریاں چینج ہو رہی ہیں اور وہ چیزیں ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جب احتساب شروع کیا تو یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا، اور ہمارے پہ جو اگر ایلیگیشن ہے تو وہ پہلے جو ہے وہ کنول صاحبہ کہاں تھیں، انہوں نے اگر ہم ایم ایس کے ساتھ نہیں لگ رہی تھی تو کم از کم سی ای او کو بتا دیتی، یہ ساری چیزیں بتا دیتی۔ ابھی یہ ساری چیزیں بتانے کا مطلب صرف جو ہے وہ اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں، اور محکمانہ کارروائی کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو ہے کہ وہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ محکمانہ کارروائی پھر جب ہو رہی ہے تو پھر یا تو سب کو معطل ہونا چاہیے، اور یہ جو دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایک طرف ایک بندے کو معطل کر دیں گے یا اس کو اسٹرک آف کر دیں گے اور باقی لوگ کام کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ سوال اٹھتے رہیں گے۔ اچھا، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی آواز بھی ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچے، ان کو علم ہو کہ جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی توڑ پھوڑ ہماری طرف سے نہیں کی گئی، اور دوسری طرف سے جو موقف سامنے آ رہا تھا کہ جی یہ کی گئی ہے، تو اس کے حقائق بھی ان تک ذرا آ جائیں۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا جی میرے علم کے مطابق جو بھی حلف نامہ وہ دے رہی ہیں اور میں حلفیہ بیان دیتی ہوں، اب ظاہر ہے باقی جو 3 لوگ ہیں وہ بھی حلفیہ بیان دیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر اگر واقعی ایسا ہوا ایم ایس کے آفس میں جا کر، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوا بھی ہے، مطلب ایم ایس جو ہے وہ انوالو بھی تھا، کنول کا جو ہے وہ ڈاکٹر کنول کا بچہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے سارا کچھ ہوا، تو کیا اس نے جو کیا وہ ٹھیک کیا؟ کیا اس نے ایم ایس کے آفس میں جا کے اس پہ جوتا اچھالا، اس کی ماں بہن کی گالی دینا یا اس کے بعد اس کو برا بلا کہنا، یہ ٹھیک ہوا؟ ایک تو یہ۔ دوسری طرف اگر ہمارے پہ الزام بھی ہے تو اس کے لیے وہ اپلیکیشن دے سکتے تھے، ہمارے خلاف ایف آئی آر کروا سکتے تھی، جو بھی مطلب کریں۔ اب پہل جو ہے وہ ادھر سے ہوئی ہے، ہم نے اگر کچھ بھی کیا ہے، ان کے پاس جو ثبوت ہیں، ہم نے ریٹرن اگر کوئی شو کاز نوٹس بھیجے تو ریٹرن ہے۔ سچویشن کے اندر نویس صاحب، سچویشن کے اندر جو ہے وہ بالکل الگ ہوتے ہیں معاملات۔ جب ہو رہی ہوتی ہے کوئی سچویشن تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی وقت جو ہے وہ اپلیکیشن دی جاتی، بعد ازاں اس میں اپلیکیشن کے اوپر دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر سعید، ڈاکٹر کنول جو ہیں، ان کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہی صورتحال ہے اور واقعی اپلیکیشن دینے سے کوئی ایکشنز لیے جا سکتے تو پھر ڈاکٹر مریم کا کیس ہمارے سامنے ہے، انہوں نے شکایت ڈاکٹر اعجاز کے حوالے سے کر رکھی ہے، پھر ڈاکٹر عبیر کا نام سامنے آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ذرا یہ ہمیں آگاہی دیجیے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیا صرف اپلیکیشنز کے اوپر کہیں کوئی ایکشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں اب آپ آ جائیں دوسری طرف۔ جی ظاہر ہے ایک تو نمبر 1 ان کے پاس جو ثبوت موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اعجاز نے گزشتہ 2 ماہ میں تقریباً 6-7 شو کاز نوٹس بھیجے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ جنہوں نے چھٹی دی ان کو بھی بلایا اور ایڈمن آفیسر کو بھی بلایا 6-7۔ ظاہر ہے ان کے پاس یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ پروف ہیں، تو اٹ شوز کہ وہاں پہ کچھ تھا، گڑبڑ تو تھی، آپس میں اختلافات موجود تھے، اور یہ دونوں پارٹی سمجھتی ہیں کہ اختلافات موجود تھے، اور اختلافات موجود ہوئے اور بڑھتے گئے اور اس حد تک ہوئے، اور یہ وہاں تک بھی ایون کہا گیا کہ وہ اختلافات کی کچھ حد تک پہلے اس کو سلجھانے کی بھی کوشش کی لیکن کوئی اس کو سلجھا نہیں سکا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ناکامی نظر آتی ہے انتظامیہ کی بھی کہ اگر پہلے سے یہ موجود ہیں چیزیں اور ان کی نالج میں ہیں تو پھر اس کو روکا کیوں نہیں گیا، یعنی اس معاملے کو وہاں پر سولو کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلی تو یہ بات ہے، وہ ایک ناکامی نظر آتی ہے۔ وہ جن لوگوں کو بھی اس کا علم تھا اور وہ خاموش رہے اور تماشا دیکھتے رہے، تو ظاہر ہے ایک تو یہ ہے۔ پھر ان کو شو کاز نوٹس دیے گئے۔ پھر جو ڈاکٹر مریم کی بات کی ہے، ان کی ایک ظاہر ہے انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، اپلیکیشن جو ہے اس کے بعد ان کو اعجاز کے خلاف ان کو پھر آفس آف دی چیف ایگزیکٹو جو آفیسر راولپنڈی سے ان کو نوٹس گیا تھا، یعنی جو اس کی فائنڈنگ تھی اسٹیٹمنٹ آف انکوائری کی، وہ کہا گیا کہ یو آر ہیئر بائی وارن ٹو بی کیئرفل ان فیوچر ود دی ایڈوائس، اور یہ ان کو ایک یور بیہیویئر ود دی اسٹاف، ٹھیک ہو گیا، اسپیشلی فیمیل، یہ ان کے خلاف یہ جب کیا تھا جناب، یہ ہے 23/11/2021۔ یہ ڈاکٹر مریم کا ہو گیا۔ میں یہ معلوم آپ سے کرنا چاہوں گی، ایک اور خاتون ہے وہ بھی شاید چھوڑ کے، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کسی بھی سبارڈینیٹ کو اگر وہ فیمیل ہے اس کو آپ کہیں کہ جناب آپ میرٹ پہ کام کریں یا آپ یہ کام نہ کریں یا ہمیں بائی پاس نہ کریں، آپ اس کو میرٹ کو دیکھیں، تو اس میں وہ فوراً ہراسمنٹ کے چارجز لگ جاتے ہیں۔ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں۔ شو کاز نوٹسز جاری کرتے ہیں، خاتون آپ کو بیڈ ریسٹ کا جو ہے وہ ایک نسخہ بھی ڈاکٹری دکھاتی ہے، اس کے باوجود آپ ان کو فورس کرتے ہیں کہ آپ کام پر آئیں، پھر آپ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ
کہ آپ جس ملازمت پر ہیں مبینہ طور پر آپ اس سے پیسہ بنا سکتی ہیں, ہمیں بھی دیں. اب اس معاملے کو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ڈاکٹر عبیر ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر پورٹل تک جو ہے وہ رسائی لی ہے اور وہاں جا کے شکایت انہوں نے درج کروائی ہے, کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ان سے یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر کنول کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کی جائے, وہ بھی لائی جائے, یہ معاملہ کیا ہے, ذرا اس سے ہمیں آگاہی دیں, پھر ہم ہراسمنٹ پہ بات کریں. 2-3 چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں, جو ڈاکومنٹڈ پروف ہیں اس وقت ڈاکٹر کنول کے پاس, وہ ہیں ایک تو شو کاز نوٹس, اور گزشتہ 2 ماہ میں ہی شو کاز نوٹس کیوں آئے, پھر اس کے بعد یہ جو باقی خواتین کی طرف سے ڈاکٹر اعجاز کے خلاف چیزیں موجود ہیں, پھر ابھی جو ڈاکٹر عبیر جو ہیں, لیکن وہ اس معاملے میں خود جو ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. وہ اس معاملے میں ایسے لگ رہا ہے کہ ایک شخص جو وہ درخواست دے رہی ہیں, اس درخواست میں خود اپنے آپ کو گلٹی ثابت کر چکی ہیں. اگر اس کی انکوائری ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انکوائری ہوتی ہے, کامن سینس ہے کہ ایک خاتون یہ کہے کہ جی مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کنول سعید کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کر کے لے کے آنی ہے, اور ریکارڈنگ وہ کر لیتی ہے. ریکارڈنگ کرنے کے بعد اب وہ جو اپلیکیشن ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں, اور مبینہ طور پر ان پہ الزام ہے کہ وہ ڈاکٹر اعجاز کے کہنے پر انہوں نے کنول سعید جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کی, موبائل پہ بھی اور ویسے بھی ان کے آفس میں بھی, پھر موبائل میں ریکارڈ کیا, ریکارڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر کو دیا, جس پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر اعجاز نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ریکارڈنگ بھی ہے کہ آپ ہمارے سٹاف کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتی. اب وہ عبیر جو ڈاکٹر عبیر ہے ان کے اوپر مبینہ طور پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی کنٹریکٹ 1 سال رینیو کرنا چاہ رہی تھی, شاید اس چند دن پہلے ان کا ختم ہوا. اس سلسلے میں جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے آگے سے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ کریں کام کہ کنول سعید کی ریکارڈنگ کر کے دیں, ہم اس میں دیکھتے ہیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھے اس معاملے میں جو ہے وہ انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی اور میں نے یہ کیا, اور انہوں نے پورٹل پہ اپلیکیشن دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیم گیم اور یہ جو آپس میں اختلافات ہیں وہ اس حد تک رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو استعمال بھی کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. صاحب اس بات کو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اعجاز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس معاملے میں قصوروار اس طریقے سے دکھائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے جہاں پر خاتون کو کنول سعید جو ہیں ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی, ڈاکٹر مریم کے معاملے میں ان کو وارننگ آئی, ڈاکٹر عبیر جو ہیں ان کو انہوں نے چاہے اپنی جو ملازمت ہے اس کے رینیول کے حوالے سے بلیک میل کر کے اس میں چیزیں کرنے کی کوشش کی یا پھر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ان کو ایک غلط کام پر اکسایا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ہمارے سامنے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو مینجمنٹ ہے, جو انتظامیہ ہے یا وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں. چلے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں, یہ جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز, ان کا کیا کردار ہے اس کے بیچ میں, وہ کیا کر رہے ہیں اب تک؟ دیکھیں یہی تو وہ ثبوت ہیں جو کنول سعید کے پاس موجود ہیں کہ اس کو گزشتہ 2 ماہ میں 7 نوٹسز ہونا, اس کے خلاف اس طرح کی سازش کرنا, یہ چیزیں موجود ہیں نا. یہ تو انکوائری کمیٹی میں وہ پیش کر رہے ہیں. ظاہر ہے انکوائری کمیٹی محکمانہ کارروائی اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے. ایک تو یہ, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ اختلافات موجود تھے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں ڈاکٹرز بھی. اب اگر وہ لکھ رہی ہیں, میں بتاؤں اب یہ 2 دسمبر کی انہوں نے اپلیکیشن دی ہے, 3 کو انہوں نے آیا جو ان کا کمپلین نمبر ہے. اب لکھا ہوا آئی ڈاکٹر عبیر محمود ہیو بین ورکنگ ایز این امپلائی آف پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آن ایڈ ہاک بیسز کوٹلی ستیاں فار پاسٹ 1 year. I belong to a very respectable family of doctors. My husband is Dr. Abdul Jabbar, who is currently practicing in COVID-19 focal person on Journal Duty Prime Office in THQ Kotli Sathiyan. اب انہوں نے کہا جی my contract has been expired in 15th November 2020. I have completed all documentary requirements on time and submitted them before medical superintendent MS to final signature on 9th November. Even after direction from CEO twice, MS has not signed by renewal papers. I am utterly concerned that he is constantly using delaying tactics and wrongfully putting hurdles in my experience and professional growth. He has been putting forth unprofessional and illegal demands. اب دیکھیں یہاں پر وہ کہ وہ اب کہہ رہی ہیں he has been putting forth unprofessional and illegal demands to record audio of HR officer secretly. ٹھیک ہو گیا. As he is having a rift with the HR officer, he has confessed that he wants to use audio for the
purpose of terminating the HR officer from her post. I refuse to comply with this illegal request as I do not wish to indulge in any illegal acts. I am lodging this complaint on this forum to request the Deputy Commissioner as well as CEO to take action on this issue on priority basis, as the MS is abusing his authority and position to mentally harass employees and illegally withhold their documents expecting undue and illegal favors. اب دیکھیں یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایک تو اس نے بڑا کلیئر کر دیا کہ ڈاکٹرز نے 15 کو ان کا وہ ختم ہو رہا ہے اور وہ جا رہے ہیں، اس کے بعد ان کو کہا گیا. لیکن ہمارے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب جو ڈاکٹر عبیر ہیں مبینہ طور پر ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کی کال ڈاکٹر کنول کی، اور ان کے پاس وہ آتی رہی ہیں، ان سے پوچھتے رہی ہیں کہ ڈاکٹر ایم ایس جو ہے ان کا کنٹریکٹ جو ہے وہ رینیو نہیں کر رہا، کیا کیا جائے. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ سی ای او کے پاس چلے جاؤ، آپ کے پاس یہ آپشن ہے. اس چیز کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا جو ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں. ٹھیک، اب اس سے اندازہ کر لیں کہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے تو یہ جو 9 نومبر ہے، اگر ڈاکٹر نے اس وقت کہا تو یہ 2 دسمبر کو کیوں اپلیکیشن جا رہی ہے؟ آپ اسی وقت آ کر جناب آ کے باہر آ کے پریس کانفرنس کر دیں، باہر آ کے بتا دیں کہ جناب یہ ڈاکٹر صاحب میرے سے الزام وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کالز کی، آپ نے ریکارڈ کی. اب یہ مبین طور پر ان پر الزام ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی یہ مان لیا سارا کچھ. اب کہتا ہے اٹ از ٹو بی ایڈیڈ دیٹ ایم ایس آفٹر 15 days finally sent documents to the CEO office, but some of the documents are misplaced from it. I saw my file at the time of completion. It was complete, but some documents were removed from the compound. My worries. This type of behavior intolerable and make us difficult to work in such an environment. پلیز ہیلپ می. اس حوالے سے انہوں نے کیا کہ یار اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے بھیج دیا. اب 2-3 چیزیں ہیں کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں چیک ہو رہی ہیں. ایک تو ڈاکٹر اعجاز کہ اگر انہوں نے یہ کہا اور یہ خاتون نے یہ ڈاکٹر نے یہ کر دیا تو اس کے اوپر یعنی ایک سٹیمپ لگا دی ہے کہ جو کچھ کنول سعید کے ساتھ اس کا مطلب ہو رہا تھا اور یہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ اپنی کہیں چیزیں جو ہے وہ جو ان میں یہ چیز ایڈ ہو گئی اور بڑی مضبوط ایڈ ہوتی ہے. اور یہ اب آپ خود سوچ لیں نا اس حد تک معاملہ پہنچ چکا ہے. اب کچھ ڈاکٹرز وہاں پہ چھٹی لے کے جا چکے ہیں، ڈاکٹر خالد بھی، ڈاکٹر اعجاز بھی، پھر ڈاکٹر سعدیہ بھی نہیں ہیں. ہاسپٹل کے صورتحال اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، اس صورتحال میں عوام یا جو پیشنٹ جائیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیں پیشنٹ تو متاثر تو ہو ہی رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس معاملے کو شاید صلح کی طرف یہ جا رہا تھا، پھر یہ بیچ میں رک گیا. ایم این ایز ایم پی ایس کے کردار پر میں نے آپ سے پوچھا کہ ان کا کیا کردار ہے. پھر غوری ٹاؤن میں ایک میٹنگ کا جو ایک انڈیکیشن سامنے آ رہی ہے، اس کا حوالہ ہمارے ساتھ ذرا شیئر کیجیے گا، کیا معاملہ ہے یہ؟ ہاں، غوری ٹاؤن میں جو میٹنگ ہوئی، ایک تو جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اس ایف آئی آر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس میں کچھ اس علاقے کا لہتراڑ کے علاقے کے حوالے سے ایک مینشن کیا گیا تھا کہ وہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے کرمنل کے حوالے سے. اس پر پہلے بھی آواز اٹھی تھی. ابھی جو غوری ٹاؤن میں ایک وہ ہوا، سامنے چیزیں آئی ہیں کہ اس میں جو فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ ایم پی اے صاحب ان کے پاس آئیں گے، اور وہ اب وہ کہہ رہے کہ ہم دیکھتے رہیں، ویٹ کرتے رہیں کہ ایم پی اے اور ایم این اے مل کر جو ہے وہ اس کو وہ کریں گے، ایف آئی آر بھی خارج کروائیں گے خاتون کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے. لیکن وہ نہ صرف انہوں نے ایف آئی آر خارج کرائی بلکہ اس یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ آج مورخہ 22/12/20 بقام غوری ٹاؤن رشید کے گھر پر کنول سعید کیس کے بارے میں کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اراکین نے شرکت کی اور ناصر رشید سے آج تک مذکورہ کیس سے متعلق تفصیلی بریفنگ لی گئی. کمیٹی ارکان نے تمام تفصیل اور حقائق سننے کے بعد اور کمیٹی ارکان کے رائے کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ممبر قومی اسمبلی جناب صداقت عباسی صاحب اور جناب ایم پی اے صاحب جو حلقہ پی پی 6 اور حلقہ این اے 57 سے کے نمائندے ہوتے ہوئے عوام کے مسائل سنتے اور سمجھنے سے قاصر ہیں. بڑی چارج شیٹ انہوں نے کی ہے ایم پی ایم این اے کے خلاف، کیونکہ مذکورہ نمائندگان کے گھروں میں متاثرین جاتے رہے اور اپنے
ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی جو ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس پر ایک تو انہوں نے کہا کہ لہتراڑ کی عزت کی خاطر اور کیونکہ کنول کی انصاف لانے کے لیے کسی بھی دروازے پر دستخط دینی پڑی تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اصول انصاف کے لیے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ دیوار کہاں کافی یہ دیوار ابھی تھوڑا سا وہ ادھر ادھر ہو گئی تھی، ابھی دوبارہ جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے. لیکن یہ چیزیں آپ دیکھیں جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس میں کافی گڑبڑ ہوتی ہے. 20 دن گزر جانے کے باوجود MNA MPA کی طرف سے متاثرین کو کوئی قانونی تحفظ نہیں دیا گیا، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ منتخب نمائندوں کے ساتھ اگر کوئی بھی بات ہوگی تو لہتراڑ کے مقام پر ہوگی. جن کو اچھا لہتراڑ کے مقام پر ہوگی لیکن وہ خود MNA سے بھی ملنے جائیں گے، خود MPA سے بھی ملنے جائیں گے. تو یہ جو کمیٹی ہے وہ مجھے کمیٹی بھی خود بھی لگ رہا ہے کہ وہ جو فیصلے کر رہی ہے تو وہ اتنے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر MP MNA بھی ان کے پاس نہیں آئیں گے، وہ خود چل کے MP MNA کے پاس جائیں گے. یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ناصر رشید اور کنول سعید MNA کے PA نے ان کو فون کر کے SHO اور AC صاحب کو فون کیا، مذکورہ FIR درج کرائی گئی اور ایسی بات پر گفتگو کی گئی کہ ناصر رشید کے خلاف تھانہ کوٹلی ستیاں یہ اب سارا ہے. اس میں اب ممبر کتنے ہیں میں آپ سے وہ شیئر کر دوں نام جو لوگ اس میں موجود تھے. اس میں پاپا شکیل ہیں، راجہ زفران ہیں، راجہ امید ہیں اور راجہ تنزیل ہیں، یاسر حمید ہیں، ماسٹر حمید، اور اسی طرح جو ہے امجد محمود ہیں، طارق عزیز ہیں، مدثر اشفاق ہیں، راجہ بلال ہیں اور اسی طرح راجہ کوئی ہیں نام نہیں پڑھا جا رہا، پھر اور راجہ ظفر اقبال ہیں. یہ 11 لوگ ہیں جن کی کمیٹی میں یہ بنی ہے. اور لیکن کہا جا رہا ہے کہ کل تک MNA سے پہلے ملاقات کریں گے، اس کے بعد یہ معاملات ہوں گے. لیکن محکمانہ کارروائی ایک طرف الگ سے چل رہی ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 ابھی تک انکوائریاں تبدیل ہو چکی ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں. اب ظاہر ہے کورٹ میں بھی اب چھٹیاں اب جو ہے نا وہ ہو گئی ہیں، معاملہ جو ہے وہ ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے کہ کوٹلی ستیاں میں یہ ایک چھوٹا سا معاملہ اتنا بڑا ہو گیا اور یہ سیاسی جو قائدین ہیں ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی جو ہے وہ بنتی جا رہی ہیں. اس معاملے کو وہاں پہ ہی ختم ہونا چاہیے تھا. عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے بجائے اب یہ ڈاکٹر سارے اگر چھٹی پہ چلے جائیں گے، وہاں پر جو عوام جن کو مشکلات ہے، جن کے لیے وہ ہاسپٹل ہے، وہاں پر ابھی ان کے ساتھ ان کے پاس اگر ڈاکٹرز تک موجود نہیں ہیں اور یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ 20 دن اس کو پہلے ہو گئے ہیں اور آنے والے پتہ نہیں کتنے دن تک چلے گا. اور وہاں عوام کے مسائل کو جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹرز کو جانا چاہیے. وہاں چھوٹا معاملہ کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹپ آف آئس برگ ہے. اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز جو ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ نکلے گی. مزید جو ہے وہ اس قسم کی دیکھیں کئی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اٹھ کے سامنے آ رہی ہیں اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اندر معاملات کے چل رہے تھے. انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ پڑھے لکھے طبقہ ہمارا ڈاکٹرز جو ہے وہ سب سے بہترین طبقہ پاکستان کا یا کسی بھی معاشرے کا مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عمومی طور پر کرپشن جیسے معاملات سے بالا تر ہوتے ہیں. لیکن اس کیس نے شاید ایک طرف بڑی اہم جو ہے وہ ہماری توجہ دلوائی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب یہ آپسی اختلافات تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس حد تک گر جانا کہ آپ دیگر لوگوں کو ہائر کرنے کی کوشش کریں یا پھر آپ پر یہ الزامات عائد کیے جائیں کہ جی آپ کو پہلے وارننگ جو ہے وہ کیسز میں دی گئی ہے اور پھر آپ پہ ہراسمنٹ کے ایلیگیشن لگ رہے ہیں. تو مینجمنٹ جو ہے اور جو اہم لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا اقدامات لے سکتے ہیں. بہت شکریہ نوید ستی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اس حوالے سے ہم مزید بھی معلومات آپ سے حاصل کرتے رہیں گے، خاص طور پر انوالوڈ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ڈیٹیلز ہم بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اس کیس پر مزید جو اپڈیٹ رہے گی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور آنے والے دنوں میں کچھ عام خبریں بھی ہم آپ تک لاتے رہیں گے. کیپٹل 1 TV سے فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.